अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी बेटे, इस हफ़्ते का जो आज हमारा आखिरी लेक्चर जाएगा, ठीक है। गुज़िश्ता लेक्चर जो हमारा कल था उसमें हमने क्या पढ़ा, हमने हमारे बाब नंबर 2 का जुज़ जो हम पढ़ रहे थे 2.3.3 उसी का जो था हिस्सा, उसमें हमने पढ़ा है शाय खुर्दनी को अफजान सेहत के असूलों के मुताबिक महफूज करना, ठीक है। जिसमें पानी की हिफाजत, दूध दही की हिफाजत, गोश्त की हिफाजत, सब्जियां फलों की हिफाजत हमने पढ़ी कि उनको हम किस किस तरह महफूज कर सकते हैं या उनको महफूज करने के क्या तरीके हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि हमारे मश्की सवाल नंबर जो तफसीली सवाल है हमारा 4, उसका जवाब है ये जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, आज हम क्या करेंगे, आज हमारा ये सबक जो है ये मुकम्मल हो चुका है और अब इसके आगे हैं इस सबक के अहम नकात। आज हम इस सबक के अहम नकात करेंगे। अहम नकात क्या है, जो पूरे सबक का निचोड़ यानी पूरे सबक में जो अहम चीज़ें हैं वो नकात निकाल कर यहाँ पर अलग से भी दे दिए गए हैं। ये वही चीज़ें हैं बेटे जो हम पहले पीछे पूरे सबक में पढ़ कर आ चुके हैं और बड़ा तफसीलन मैं इन सब चीज़ों को आपको समझा भी चुकी हूँ। और इन सब जो नकात हमें यहाँ पर इन्होंने अलग से निकाल कर दिए, इन सब पर हम कोई ना कोई सवाल बना चुके हैं, मुख्तसर सवालात की सूरत इन्हें याद कर चुके हैं, ठीक है। ये सब पे सवालात मैं पीछे भी नोट करवा चुकी हूँ, यहाँ पर भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि ये जो अहम नकात हैं इन पर कैसे मुख्तसर सवाल या जो कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQ बन सकते हैं। तो ये अहम नकात करने का मकसद भी यही होता है, पूरे सबक में से जो अहम नकात निकाल कर अलग से दिए गए हैं उनको आप लाजमी तौर पर याद किया करें। इसको अलग से हम एक पूरा जो अपना लेक्चर क्यों देते हैं, क्योंकि ये वाकई में बहुत अहम होते हैं और इनको लाजमी याद किया करें। बेशक आप पहले सबक में इनको याद करके आ चुके हैं, दोबारा याद करने में एक तरह से दोहराई हो जाती है और अक्सर ये अहम नकात में से आपके मुख्तसर सवालात या कसीरुल इंतखाबी सवालात बनते हैं। और आप इनको जब भी याद किया करें तो आप इनको अपने मुख्तसर सवालात या कसीरुल इंतखाबी सवालात के हवाले से ही याद किया करें कि किस तरह कोई मुख्तसर सवाल बन सकता है या किस तरह कोई कसीरुल इंतखाबी सवाल इनमें से बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे उन्हीं नकात को जो हम पहले ये पढ़ कर आ चुके हैं और साथ साथ देखते हैं कि कैसे इस पर सवाल बन सकता है या कैसे इस पर कोई MCQ बन सकता है। पहला है, इल्म ग़िज़ाइयत एक ऐसी साइंस है जिसका ताल्लुक़ इंसानी सेहत से है। तो इस पर क्या सवाल बन सकता है कि इल्म ग़िज़ाइयत कैसी साइंस है या इल्म ग़िज़ाइयत से क्या मुराद है या इल्म ग़िज़ाइयत क्या है, ठीक है। अच्छा, या इल्म ग़िज़ाइयत का ताल्लुक़ किस चीज़ से है। उसके बाद है ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत के 6 अहम अज्जा हैं, प्रोटीन या लहमियात, कार्बोहाइड्रेट्स, रोगनियात, मादरी नमकियात, विटामिन और पानी। यह आपको किस तरह सवाल बन सकता है, ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत के अहम अज्जा कितने हैं और उनके नाम लिखे। 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तादाद भी और उनके नाम भी, ठीक है। अगर मुकम्मल तौर पर आप देखें तो ये आपका 2-3 नंबर का सवाल बन सकता है और इसमें क्या आ सकता है कि आपसे तादाद भी पूछ सकते हैं और उनके नाम भी, या इस तरह भी बन सकता है कि ग़िज़ा ग़िज़ाइयत के 6 अहम अज्जा के नाम लिखें, यानी तादाद बताते हुए इनके नाम आपसे मांगे जा सकते हैं। या बिना तादाद बताए कहा जा सकता है कि ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत के अहम अज्जा कौन से हैं, उनके नाम लिखे, उसमें तादाद नहीं भी पूछी जा सकती, ठीक है। आगे दरअसल अवामिल यानी जो नीचे अवामिल अब इन्होंने दिए हुए हैं जिनका जिक्र ये आगे करने वाले हैं। दरअसल अवामिल ग़िज़ाई आदात मुख्तलिफ कर देते हैं। ये हम पहले अपना सवाल भी पढ़ कर आ चुके हैं कि कौन कौन से जो अवामिल हैं, किन अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी ग़िज़ाई आदात को मुख्तलिफ करते हैं या अलग करते हैं। कैसे ग़िज़ाई आदात मुख्तलिफ होती हैं एक शख्स की दूसरे शख्स से, जो अब ग़िज़ाई आदात हैं वो किन किन चीज़ों के बुनियाद पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक शख्स की ग़िज़ाई आदात दूसरे से मुख्तलिफ की जाती हैं। वो कौन कौन से अवामिल हैं। पहला है जिन्स, उम्र, काम करने की नौइयत, वज़न और कद्दो-कामत, सेहत व तंदरुस्ती, आबो हवा, ज़राए व वसाइल, ख़ानदानी तर्ज़ ज़िंदगी, मुआशी हालात, कौमी और माशरती अवामिल। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 10 है यहाँ पर। तो आपको ये सवाल आ सकता है कि ग़िज़ाई आदात को मुख्तलिफ करने वाले अवामिल कितने हैं, तादाद भी पूछी जा सकती है और वो कौन कौन से अवामिल हैं वो लिखें, ठीक है।
اسی طرح آگے زندگی کے ادوار کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. جہاں جہاں تعداد آئے وہ آپ کا MCQ بن سکتا ہے. جیسے اوپر بھی ہم سب میں پڑھ کر آئے ہیں. تو جہاں جہاں کوئی تعداد آئے گی وہاں پر MCQ بن سکتا ہے. یہاں پر MCQ بن سکتا ہے کہ ماہرین کے مطابق، یا ویسے ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ زندگی کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. تو وہ کتنے؟ 4 ہیں. کون کون سے ہیں؟ اور اگر سوال ہو تو پوچھا جا سکتا ہے کہ زندگی کے 4 ادوار جو ہیں وہ تحریر کرے، یا جس زندگی کے 4 ادوار کون سے ہیں. تو کیا ہے؟ شیرخوار، وسطی بچپن، جوانی اور بڑھاپا. غذائی حفاظت یا غذا کی حفاظت سے مراد ایسی غذا ہے جو پکنے کے بعد ہر قسم کے جراثیم سے پاک ہونے، صحت کو برقرار رکھنے کے لیے محفوظ اور معیاری ہو. تو یہ سوال بن سکتا ہے کہ غذا کی حفاظت سے کیا مراد ہے، یا غذائی حفاظت سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ غذائی حفاظت یا غذا کی حفاظت سے مراد ایسی غذا ہے جو پکنے کے بعد مکمل طور پر جراثیم سے پاک ہو جاتی ہے اور وہ ہماری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یا ہمارے لیے غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے، جو صحت کو برقرار رکھنے کے لیے محفوظ اور معیاری ہو. آگے عالمی ادارہ صحت نے 5 اصول مقرر کیے ہیں. اچھا، یہاں پر عالمی ادارے کا انہوں نے نام نہیں لکھا. آپ کو اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ عالمی ادارہ جو صحت کے اصول مقرر کیے، جس نے صحت کے 5 اصول مقرر کیے، وہ کون سا ادارہ ہے؟ WHO، جو کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا. یا پوچھا جا سکتا ہے کہ WHO کس کا مخفف ہوتا ہے؟ اختصار، یعنی کسی چیز کا چھوٹا کر کے. تو WHO کس کا مخفف ہے؟ عالمی ادارہ WHO. WHO کس کا مخفف ہے؟ W فور ورلڈ، H فور ہیلتھ، O فور آرگنائزیشن. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. عالمی ادارہ کون سا؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. اس نے کتنے اصول مقرر کیے ہیں جن پر عمل کر کے ہم صاف ستھری اور متوازن غذا تیار کر سکتے ہیں؟ اس نے 5 اصول مقرر کیے ہیں. اس کے بعد ہے خوراک کو محفوظ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کا یہ سوال بن سکتا ہے. خوراک کو محفوظ کرنے سے مراد ایسے طریقوں کا استعمال ہے جن کی مدد سے خوراک میں کیمیائی تبدیلی پیدا ہونے سے روکا جا سکے. ٹھیک ہے، آگے انسانی قوت اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ انسانی قوت اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے متوازن غذا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کہا تھا آپ اسی طرح مختصر سوالات یا MCQ کے حوالے سے یاد کریں گے. اس کے ساتھ آج ہم کریں گے اپنا مشقی جو سوالات ہیں، اس میں سے جز نمبر 1 کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جز جو یہاں پر انہوں نے دیا ہوا ہے، جز نمبر 3، 4، 3 ہے مختصر سوالات، 4 ہے تفصیلی. یہ ہم ساتھ ساتھ کر چکے ہیں، لیکن میں ان کو اب آپ کو آج ہمارا سبق جو ہے اس کا اختتام ہو چکا ہے، اور آج میں سبق کے اختتام پر ان کے جو ہیں وہ آپ کو ان سب سوالات کے جواب کہاں سے کہاں تک ہے ان کے نشان دوبارہ سے لگوا دوں گی. جن بچوں نے نہیں لگائے وہ لگا لیں. سبق تو ہم نے مکمل طور پر پورا ہی یاد کرنا ہوتا ہے، ہر جز جیسے جیسے پڑھتے ہیں اس کو یاد کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم نے مشقی سوالات کے حوالے سے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنا جواب بن رہا ہے. کیونکہ اگر آپ کو جو پرچہ بنانے والا ہے وہ اگر آپ کو یہاں سے سوال اٹھا کر دے دیتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے جواب کتنا لکھنا ہے. تو اس لیے آپ کو مشقی سوالات کے حوالے سے بھی ان کا جواب پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا جواب بنتا ہے. یہ بھی آپ کو نوٹ کروا دوں گی دوبارہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم مشقی جز نمبر 5 جو ہیں دونوں کالم میں لانا، وہ بھی آج ہم کریں گے، اور یہ آج ہماری مشق جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. اچھا، آپ یہ مشق جو جز یہاں پر حل کرنے والے ہیں جز نمبر 1 اور اس کے ساتھ جز نمبر 5، یہ آپ کچی پینسل سے حل کریں گے اپنی کتاب پر. ٹھیک ہے، اور یہیں سے ان کو یاد بھی کریں گے. تو کرتے ہیں ان کو. پہلا جز ہے درج ذیل میں دیے گئے بیانات میں ہر بیان کے نیچے 4 ممکنہ جواب دیے گئے ہیں. درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں. کیا لگانا ہے؟ دائرہ. ٹھیک ہے. نمبر 1، اچھی صحت کا انحصار کس غذا پر ہے؟ تھوڑی، متوازن، زیادہ یا کم؟ تو کس پر ہے؟ متوازن. بے پر دائرہ لگائیں. نمبر 2، غذا میں کچھ کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم میں مختلف کام سر انجام دیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں الف غذائی جز، بے طاقت، جیم ضرورت، دال بنیادی. تو الف اس کا درست جواب ہے، اس کو دائرہ لگائیں. غذائی جز. نمبر 3، غذائی عادات ہر عمر میں کیا ہوتی ہیں؟ الف ضروری، بے فرق، جیم کم، دال بہت زیادہ. تو وہ مختلف ہوتی ہیں. تو یہاں پر اس سے ملتا جلتا کون سا لفظ انہوں نے لکھا ہوا ہے؟ بے فرق. نمبر 4، کھانا کیسا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 خوش رنگ، بے بد ذائقہ، جیم باسی، دال ٹھنڈا. الف اس کا درست ہے خوش رنگ، اس پر دائرہ لگائیں. نمبر 5، کس غذا کو خراب کھانے سے صحت جلد خراب ہو جاتی ہے؟ الف سبزی، بے پھل، جیم دودھ، دال گوشت.
تو گوشت ایسی غذا ہے جس کو اگر ہم بہتر طریقے سے محفوظ نہ کریں اور اس کے خراب ہونے کی صورت میں ہمارے جو ہے جسم میں جلدی جو ہے ہماری صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارا جو جسم ہے وہ جلدی بیماری میں مبتلا ہم ہونے لگتے ہیں۔ اچھا، اب آگے آ جائیں جز نمبر 3 مختصر جوابات۔ تو یہ میں آپ کو نوٹ کرواتی ہوں، آپ ساتھ ساتھ پیچھے سبق میں ان سوالات کے جواب کی لگاتے جائیں نشان۔ پہلا ہے غذا اور غذائیت کے اہم اجزاء کے نام۔ تو جی یہاں پر بیٹے آ جائیں، صفحہ نمبر 10 پر آ جائیں، بالکل اوپر آپ دیکھیں، یہ ہے ہمارے پہلے مختصر کا جواب۔ غذا کے اہم اجزاء مندرجہ ذیل ہیں: پروٹین یا لحمیات، کاربوہائیڈریٹ یا نشاستہ دار غذائیں، روغنیات یا چکنائی، معدنی نمکیات، وٹامن یا حیاتین اور پانی۔ یہ ہمارے پہلے مختصر کا جواب ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 2 ہے غذائی عادات کی تعریف لکھیں۔ تو یہ بھی اسی صفحہ نمبر 10 کے آخر میں دیکھ کے آخری عبارت ہے، 2.2 جز جو ہے وہ غذائی عادات کی تعریف۔ یہ مکمل جو عبارت ہے یہ اس کا جواب ہے دوسرے شوٹ کا، ساتھ ساتھ میں نے لگوائے بھی ہوئے ہیں لیکن پھر سے لگا لیں۔ اس کے بعد بیٹے ہمارا مختصر سوال نمبر 3 غذائی عادات کو مختلف کرنے والے عوامل کے نام۔ یہ ابھی ہم اہم نکات میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غذائی عادات کو مختلف کرنے والے عوامل کتنے ہیں؟ یہاں پر 10 عوامل ہیں۔ یہ یہاں سے بالکل صفحہ نمبر 11 کے بالکل اوپر جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہیں سے تیسرا مختصر شروع ہو رہا ہے، اور جہاں اس کے 10 پوائنٹ ختم ہو رہے ہیں وہاں تک اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیں تفصیلی سوالات ہیں ہمارے 3۔ پہلا ہے غذا اور غذائیت بحیثیت سائنس کیا ہے؟ تفصیلاً لکھیں۔ تو اس کا جواب بیٹے جی 2.1 ہمارا جز اگر آپ دیکھیں غذا اور غذائیت بحیثیت سائنس، یہ یہاں سے شروع ہو کر صفحہ نمبر 9 مکمل، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 10 میں یہاں تک یہ 2.2 کے اوپر تک جہاں ختم ہو رہا ہے یہ مکمل ہمارے تفصیلی سوال 1 کا جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے ہمارا دوسرا سوال غذائی افزان صحت سے کیا مراد ہے؟ ایک چیز پوچھی۔ دوسرا پوچھا غذا کو محفوظ کرنے کے اصول، 2 چیز پوچھی۔ تیسرا پوچھا غذا کو محفوظ کرنے کی اہمیت بھی پوچھی ہے، ٹھیک ہے۔ 3 چیزیں پوچھی ہوئی ہیں، غذائی افزان صحت سے کیا مراد ہے، غذا کو محفوظ کرنے کے اصول اور اہمیت، یعنی 3 چیزیں پوچھی۔ تو پہلے غذائی افزان صحت سے مراد بتائیں گے، تو یہ ہے صفحہ نمبر 13 کے بالکل اوپر شروع ہو رہا ہے غذائی افزان صحت والا جز، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا ہو گیا۔ اسی کے ساتھ آگے انہوں نے ہم سے پوچھا ہے غذا کو محفوظ کرنے کے اصول اور اہمیت۔ اچھا، اہمیت یہ غذائی افزان صحت کی اہمیت تیسری چیز یہاں پر پہلے آ رہی ہے یہ، لیکن جس طرح انہوں نے سوال ہم سے پوچھا اس میں ہم پہلے یہ لکھیں گے، اس کے بعد اصول جو پوچھے ہیں اصولوں میں بیٹا یہ آئے گا، غذا کو محفوظ کرنے کے اصول تو یہ ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سارے اصول ہیں یہاں سے شروع ہو کر یہ صفحہ نمبر 15 تک، ٹھیک، یہ 9 تک یہ، اور پھر اس کے بعد ہم اہمیت میں یہ لکھیں گے۔ تو میں نے آپ کو پہلے اس کا جواب لگوایا تھا یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک، ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ یہ جو غذا کو محفوظ کرنے والے اصول ہے یہ بھی کریں گے، تو اس کا مطلب دوسرے کا جواب یہاں تک نہیں ہے بلکہ دوسرے کا جواب یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے کے جواب میں یہ 3 چیزیں آ رہی ہیں، تو ترتیب سوال کے حساب سے کیسے ہوگی؟ پہلے ہم غذائی افزان صحت لکھیں گے، اس کے بعد ہم غذا کو محفوظ کرنے کے اصول لکھیں گے، اس کے بعد ہم غذائی افزان صحت کی اہمیت لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو یہاں تک ہے تو یہ جواب یہاں سے شروع ہو کے یہ مکمل صفحہ نمبر 13، مکمل صفحہ نمبر 14 اور صفحہ نمبر 15 کا یہ اوپر جہاں یہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا تفصیلی سوال نمبر 3 ہے غذا کو افزان صحت کے اصولوں کے مطابق ذخیرہ کرنے کی اہمیت۔ جی تو یہاں پر ذخیرہ کرنے کی اب اہمیت پوچھ رہے ہیں، تو جو میں نے یہ یہاں سے بتایا ہے یہ یہاں سے تیسرا لونگ ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے میں یہ ہم نے یہ جو اپنا ایڈ کیا ہے آج
وہی ہمارے تیسرے کا بھی جواب ہے. تیسرے کا جواب ہمارے دوسرے میں سے بن رہا ہے، یہ ہمیں الگ سے یاد نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ غذا کو ذخیرہ کرنے کے یہ جو اہمیت ہے، یہ تیسرا یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں تک جائے گا جہاں تک دوسرا لونگ ختم ہو رہا ہے، یہاں پر تیسرا لونگ بھی یہیں پر. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا تفصیلی سوال نمبر 4 ہے، آپ مختلف غذا کو محفوظ طریقے سے کیسے رکھیں گی، بیان کریں. تو اس کا جواب میں نے کل بھی آپ کو لگوایا تھا. یہ یہاں سے اشیاء خوردنی کو افزانِ صحت کے اصول کے مطابق محفوظ کرنا، یہ چوتھے لونگ کا ہمارا جواب ہے، یہ آخر تک. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئے ہمارے سب سوالات کے جواب. اب آگے آ جائیں جز نمبر 5 ہے مشق کا. کالم الف کو کالم بے سے ملائیں. کالم الف میں جو ہمیں دیا گیا ہے اس کا جملے کا بقیہ حصہ کالم بے میں ہے، تو ہم نے ان کو مکمل کرنا ہے آپس میں ملاتے ہوئے. پہلا ہے اعضاء کی خوبصورتی برقرار رہتی ہے، ادھر تیسرے نمبر پر ہے متوازن غذا کے استعمال سے. اسی طرح آپ بھی بے شک سامنے نمبرنگ لکھ لیں کہ پہلے کا جواب یہ ہے. متوازن غذا سے مراد ہے یا آخری ہے جس میں تمام مناسب اجزاء موجود ہوں. نمبر 3 ہے کھانے کی عادات، ادھر سب سے پہلے کے ساتھ ملائیں، بچپن میں تشکیل پاتی ہیں. نمبر 4 وقت کی کمی کے باعث، ادھر دوسرے کے ساتھ ملائیں، نوبالغ ناشتہ نہیں کرتے. آگے 5واں ہے ہر روز صاف کرنا چاہیے، ادھر چوتھے کے ساتھ ملائیں، اسٹور، ہر روز صاف کرنا چاہیے، اسٹور. ٹھیک ہے، یہ آپ اسی طرح اپنی کتاب پر حل کریں گے، اور حل کرنے کے بعد یہ جو آج اہم نکات ہم نے پڑھے ان کو آپ کتاب سے یاد کریں گے. اس کے ساتھ یہ جو کثیر الانتخابی سوالات ہیں ان کو یاد کریں گے، اور یہ جو کالم ہیں ان کو یاد کریں گے. سوالات جو ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ یاد کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ جو آج ہم نے حل کیے ہیں کثیر الانتخابی سوالات کالم، ان دونوں کو یاد کریں گے اور اس کے ساتھ اہم نکات آپ یاد کریں گے.